बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अहम तरीन खबरें, इमरान खान साहब की अडियाला जेल में गुफ्तगू हुई है। इस गुफ्तगू की बात करेंगे। इमरान खान साहब ने बहुत बड़े सवाल का जवाब माने खेज अंदाज में दे दिया है, इसकी बात करेंगे। इसके अलावा शहबाज सरकार की जो तबाहकारियां हैं, इन तबाहकारियों की भी बात करेंगे। और नजम सेठी साहब को, हमारे सीनियर हैं, लेकिन किसी ने कह दिया है कि आपके पाँव कब्र में। मैं आगे जाकर इस पर बात करता हूँ। जिन्होंने कहा है उनका बयान आपके साथ रखते हुए तो बात शुरू करते हैं। सबसे पहले कि शहबाज स्पीड जो तबाहकारियां हैं इस हुकूमत की, आप ये देखिए कि ये हुकूमत इमरान खान साहब की हुकूमत गिराने के बाद आई। ये लोग कह रहे थे इमरान खान ने सब तबाह कर दिया, मईशत तबाह कर दी, महंगाई बहुत ज़्यादा है, बेरोज़गारी है, लोग परेशान हैं, डॉलर की कीमत बहुत ऊपर चली गई है, पेट्रोल की कीमत बहुत ऊपर चली गई है, इमरान खान ने मुल्क का कबाड़ा कर दिया है। ये लोग आ गए कि हम सब ठीक करेंगे, और उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट जनरल बाजवा की इनका साथ देने के लिए आई थी। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि SIFC का क़याम अमल में आया। फिर जो निगरान हुकूमत आई वो आती है 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराने के लिए, लेकिन निगरान हुकूमत भी आकर बैठ गई कि जैसे उसे जाना ही नहीं है। फिर इंतखाबात का कोई नाम नहीं ले रहा था। उसके बाद बहरहाल अल्लाह अल्लाह करके इंतखाबात हुए। इंतखाबात में एक इंतखाबात हुए 8 फरवरी को, फिर एक वोट पड़े 9 फरवरी को। 9 फरवरी को मुस्लिम लीग नून को टिका के वोट पड़े, और 9 और 10 फरवरी को पड़ने वाले वोटों के नतीजे में मुस्लिम लीग नून जो है वो एक मुनासिब नंबर वोटों का, सीटों का हासिल कर पाई, वगरना मुस्लिम लीग नून फारिग हो गई थी। तो इस्टेब्लिशमेंट इस नून लीग की हुकूमत के साथ SIFC का क़याम अमल में आया। इन्होंने कहा कि अब हम सब ठीक कर देंगे, बेहतरीन दिन आ रहे हैं, मईशत ट्रैक पे डाल दी है, दुरुस्त समत में गामजन है, ये हमने बार बार सुना। फिर इन्होंने बना दी एक रीस्ट्रक्चरिंग कमेटी, मईशत में मुख्तलिफ महकमों के साइज को रीस्ट्रक्चर करने के लिए, रीसाइज करने के लिए एक कमेटी बना दी। वहीं से पता चल गया था कि ये क्या करने जा रहे हैं। अब शहबाज स्पीड में क्या हो रहा है, मैं सबसे पहले आपके सामने ये रख दूं। देखिए, यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन 1971 से कायम है ये इदारा। इसकी शक्ल बदली है ज़रा सी। कुछ स्टोर्स थे एक महकमे के, फिर यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन, पूरे मुल्क में 4000 स्टोर्स, और 50 साल इनको सर्विस देते हुए, 50 साल से ज़्यादा, वो 71 से कायम है। और ये दावा करते हैं कि हम 30 मिलियन हैप्पी कस्टमर्स उनको सर्व करते हैं। तो ये भी इनका दावा है। हमारे पूरे मुल्क में 4000 से ज़्यादा आउटलेट्स हैं, ये इनका दावा है। और इनका ये कहना है कि हमारी जो फ्रेंचाइज स्टोर हैं वो भी 1000 से ज़्यादा हैं। तो कुल मिला के 5000 से ज़ायद हो गए। फिर उसके बाद इनके जो बराह रास्त मुलाजमीन हैं और जो इनसे वाबस्ता मुलाजमीन हैं, ये कुल 11000 बनते हैं। अब हुकूमत ने कह दिया है बंद कीजिए। हुकूमत की औकात कितनी है देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ हुकूमत की औकात कितनी है कि मैंने यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन की जो वेबसाइट खुली हुई है, इसी पर मैंने डायल किया 05111123570, 05111123570। मैंने पूछा, अब ये हेल्पलाइन है, यहाँ कोई शख्स फ़ोन करेगा तो उसको बुनियादी मालूमात दी जाएंगी। वो यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में कोई सारिफ मालूमात हासिल कर सकता है। मैंने फ़ोन किया और मैंने कहा ये खबर आ रही है कि आपका इदारा बंद किया। कहना है जी एहतजाज का ऐलान हो गया, हम एहतजाज करेंगे। ये सार्फिन को मालूमात देने के लिए बैठे हुए लोग बता रहे हैं। तो ये इस हुकूमत की औकात है और ये उस हुकूमत की हरकतें हैं। शहबाज स्पीड है, सर का विजन है। सर के विजन के मुताबिक इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, लोग बेरोज़गार हो रहे हैं, बिजली महंगी हो रही है, गैस महंगी हो रही है, आम आदमी की ज़िंदगी अजीरन हो रही है, लोग खुदकुशी कर रहे हैं, बिजली का बिल देख कर वो अपनी जान दे रहे हैं। और कहा जा रहा है सर का विजन है, सर की हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी, सर की हुकूमत जजेस से भी लड़ेगी, सर की हुकूमत फॉर्म 47 का दिफा करेगी, और सर की हुकूमत अवाम की ज़िंदगी अजीरन बना के रखेगी, उनको बाहर नहीं निकलने देगी। अपना एहतजाज होगा या वह एहतजाज होगा जिसको सर की हुकूमत नहीं रोक सकती, तो फिर सर की हुकूमत उन लोगों को सुप्रीम कोर्ट के सामने भी जाने देगी। ये है सर का विजन, यानी विजन तो कोई भी नहीं है। तो ये इन लोगों का था। सबसे पहले मैंने कहा ये मैं आपके सामने रखूं। इसके बाद इमरान खान साहब की जो अडियाला जेल में गुफ्तगू हुई है, उस गुफ्तगू के हवाले से मैं आपको अपडेट करूं कि इमरान खान साहब ने बहुत अहम सवाल, तरनौल जलसे के बाद PTI के कारकुनों के दिल जले हुए हैं।
میں نے سوشل میڈیا پر ایک خاتون کو ایسی گفتگو کرتے ہوئے دیکھا کہ میں نے ایسی گفتگو کرتے ہوئے جو ایک چاچا تھے پی ٹی آئی کے جن کا اکاؤنٹ سپریم کورٹ نے بند کروایا تھا, میں نے ایسی گفتگو کرتے ان کو نہیں دیکھا. ایک کوئی چٹھائی گالیاں دیتا ہے نون لیگ کا, میں نے اس کو ایسی گفتگو کرتے ہوئے نہیں دیکھا. میں نے ایسی گفتگو کرتے ہوئے جو آنٹی گورنمنٹ ہیں ان کو بھی نہیں دیکھا تھا. تو وہ گفتگو کر کے گنڈا پور کے علاوہ اعظم سواتی کو, اس کے علاوہ بیرسٹر گوہر کو, سب کو وہ گالیاں دی ان خاتون نے کہ جو میں نے زندگی میں کسی مرد کے منہ سے نہیں سنی, اور اس کے علاوہ باقی لوگ گالیاں دے رہے ہیں. تو لوگوں کے دل بڑی بری طرح سے دکھے ہوئے ہیں. علیمہ خان صاحبہ کی آڈیو نے جو دل جل رہے تھے اس پر تیل کا کام کیا, اور پھر لوگوں نے جو کی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو عمران خان صاحب نے اس جلسے کے حوالے سے کچھ چیزیں بتا دی ہیں. وہ کہتے ہیں میں نے کسی حکومت سے جلسے کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی. یہ بات درست ہے. عمران خان صاحب کی گفتگو میں مزید بھی آگے آپ کے رکھتا ہوں, لیکن عمران خان صاحب نے کسی حکومت سے جلسے کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی. کیا حکومت کی اوقات ہے کہ رات کے کسی پہر اعظم سواتی کو, بیرسٹر گوہر کو یہ کہا جاتا گنڈا پور صاحب وغیرہ کی جانب سے کہ کہیں سے یہ پیغام آ رہا ہے, آپ جائیے, صبح تیاری ہوگی, آپ صبح سویرے عمران خان صاحب کے پاس چلے جائیے, میڈیا بھی موجود ہوگا, اور پھر وہ دونوں صبح 7 بجے چلے جاتے ہیں عمران خان صاحب سے ملنے اور ملاقات کروا دی جاتی ہے. اعظم سواتی صاحب کی سے پہلے ملاقات نہیں ہوئی, ملاقات کروا دی جاتی ہے, اور پھر اس کے بعد اعظم سواتی صاحب جو ہیں وہ باہر آ کر اعلان کرتے ہیں. تو یہ بڑا امپورٹنٹ تھا, اور اعظم سواتی صاحب کا انتخاب اس کام کے لیے کیا گیا. تو یہ اپنے اندر ایک بڑی امپورٹنس رکھتا ہے. آپ دیکھیں کہ رانا ثناء اللہ کابینہ کا حصہ, شہباز شریف کی ٹیم کا حصہ, وہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ صبح 7 بجے تو ملاقات ایسے ہی نہیں ہوتی, یہ جیل کے اندر ملاقات ایسے ہی نہیں ہوتی, یہ ملاقات کروائی جاتی ہے. جب وہ یہ ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں تو پھر حکومت کی اوقات کا بھی آپ کو اندازہ ہے کہ حکومت کیا کر رہی ہے, حکومت کی حکومت ہے یا نہیں ہے, اس کا بھی آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے. اور عمران خان نے حکومت سے بات کی ہے یا نہیں کی, اس کا بھی آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے. آگے عمران خان صاحب کہتے ہیں انہوں نے بتایا کہ ملک میں انتشار ہو سکتا ہے, انہوں نے بتایا کہ ملک میں انتشار ہو سکتا ہے, جس پر جلسہ ملتوی کرنے کا فیصلہ کیا. اب عدلیہ کی کریڈیبلٹی کا مسئلہ ہے. عدالت ہمیں جلسے کی اجازت دیتی ہے, انتظامیہ NOC کینسل کر دیتی ہے. پی ٹی آئی ملک کی واحد جماعت ہے جسے اسلام آباد میں جلسے کی اجازت نہیں مل رہی. عمران خان صاحب نے کہا, ہم نے دیکھا جماعت نے جلسہ کیا, لبیک نے جلسہ کیا, جو عقیدہ ختم نبوت کے تحت ہمارے دوست آئے انہوں نے 1 سے زائد بار اسلام آباد میں اپنی ایکٹیویٹیز کی. پھر عمران خان صاحب سے سوال ہوا, کہا جا رہا ہے کل رات آپ سے فرشتوں نے ملاقات کی, ایسا کیا ہوا کہ آپ کو ایک ہی رات میں اندر کی خبریں ملنا شروع ہو گئیں, فرشتوں نے ملاقات کی. تو عمران خان صاحب نے کہا جب بھی نون لیگ میں کھلبلی دیکھیں تو سمجھ جائیں کہ ان کو خدشہ ہو گیا ہے کہ پی ٹی آئی کی اسٹیبلشمنٹ سے بات ہوئی ہے. عمران خان صاحب نے یہ جواب دیا. اور پھر عمران خان صاحب نے مزید کیا کہا, یہ سب چیف جسٹس فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن کے لیے ہو رہا ہے. 2 گیمز جاری ہیں, اگر یہ فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن نہ دے سکے تو پھر سینیورٹی پر اثر انداز ہو کر اندر سے اپنا بندہ لائیں گے. وہ جو چل رہا ہے نا کہ 3 سینئر موسٹ لوگوں میں سے تو یہ سینیورٹی پر اثر انداز ہو کر اندر سے اپنا بندہ لائیں گے, یہ دونوں صورتیں قابل قبول نہیں ہیں. اگر انہوں نے ایسا کیا تو ملک بھر میں بھرپور احتجاج کریں گے. میں احتجاج کا ورڈ یہاں لکھ لوں, آخر میں ایک سوال اور کروں گا میں, اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا. اچھا, پھر اس کے بعد عمران خان صاحب کی گفتگو میں مزید میں آپ کو بتاؤں کیا ہوا ہے. عمران خان صاحب کہتے ہیں نواز شریف کا بیگ لندن کے لیے تیار ہے, صرف ضروری سامان اٹھانا ہے. نواز شریف صرف اٹھائیں گے ضروری سامان, اور عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ وہ لندن چلے جائیں گے. یہ پہلے بھی بہت زیادہ بات ہوئی ہے. پھر عمران خان صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں جب یہ بات ہوئی نا کہ بتائیں آپ کی بات کس سے ہوئی, تو عمران خان صاحب سے سوال ہوا اس معاملے کو کلیئر کریں کہ جیل میں آپ کو وفاقی حکومت نے پیغام دیا یا کسی اور نے کہ باہر حالات خراب ہو جائیں گے. یہ صحافی نے سوال کیا. عمران خان صاحب نے کہا میں نے کسی فارم 47 کی حکومت سے کوئی بات چیت نہیں کی. وہ بار بار کہہ رہے ہیں. پھر عمران خان صاحب نے زیر لب مسکرا کر کہا کہ اس بات کو رہنے دیں کہ کس سے بات ہوئی. زیر لب مسکرائے اور کہا اس سوال کو رہنے دیں کہ بات کس سے ہوئی, اب جو مرضی ہو جائے, ہر ضلع میں جلسہ کریں گے, 8 ستمبر کو جلسہ کریں گے. میں نے آپ سے کہا پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ 27 اگست کا جلسہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. یہ عمران خان صاحب سے جو وعدے کر رہے ہیں, جو یقین دہانیاں دے رہے ہیں, ان کا بھی ٹیسٹ ہو جائے گا.
27 اگست کا جلسہ لاہور کا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ دیکھنا ہوگا. فیصل کریم گنڈی تو پہلے ہی کہہ چکے کہ ہم 8 ستمبر کو بھی جلسہ نہیں کرنے دیں گے, تو وہ ہم بلا وجہ لگا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں 8 ستمبر کو بھی جلسہ نہیں کرنے دیں گے, اس میں ہم اضافی ہے. پھر عمران خان صاحب کہتے ہیں ساری پارٹی کو جلسہ ملتوی ہونے کا رنج اور غصہ ہے. میں بھی سمجھتا ہوں کہ جلسہ ملتوی نہیں کرنا چاہیے تھا, یہ جلسہ ہونا چاہیے تھا, لیکن صرف انتشار سے بچنے کے لیے ملتوی کیا. عمران خان صاحب نے جو علیمہ خانم صاحبہ ہیں ان کی وائرل آڈیو پر جواب دیا. خان صاحب کہتے ہیں کہ حمود الرحمان رپورٹ پر عمل درآمد ہوتا تو ملک میں 3 مارشل لا نہ لگتے اور نہ ہی آج غیر اعلانیہ مارشل لا نافذ ہوتا. 9 مئی جمہوریت کے اوپر حملہ ہے. کمیشن کا مطالبہ اس لیے کر رہا ہوں کہ آئندہ کوئی ایسی غلطی نہ دہرائے. پھر عمران خان صاحب کہتے ہیں اگر حمود الرحمان رپورٹ پر عمل ہوتا تو آج ملک میں جمہوریت ہوتی. اوپن ٹرائل سے ملک کا وہی فائدہ ہوگا جو حمود الرحمان رپورٹ پر عمل درآمد کرنے سے ہوتا. پھر عمران خان صاحب سے بات ہوئی, آپ اتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں کہ فیض سے مل کر 9 مئی کی سازش کی. میں نے 0 سے پارٹی شروع کی اور 28 سال سے آئین کے اندر رہ کر جدوجہد کر رہا ہوں. اگر 9 مئی میں فیض حمید ملوث تھا تو آپ اوپن ٹرائل کریں. یہ ملٹری کا ایشو ہے, نہ ہی سیکرٹ انٹرنیشنل ایشو ہے. عمران خان صاحب نے یہ کہا. وہ کہتے ہیں کہ صحافی نے سوال پوچھا جنرل فیض کے ٹرائل پر, دوسری جانب سے جواب آیا کہ عمران خان جنرل فیض کے اوپن ٹرائل کا مطالبہ کرنے والے کون ہوتے ہیں, وہ تسلی رکھیں, ان کا ٹرائل تو اوپن ہوگا. عمران خان صاحب کہتے ہیں میں ملک کی سب سے بڑی پارٹی کا سربراہ ہوتا ہوں جو اوپن ٹرائل کی بات کر رہا ہوں. اور پھر انہوں نے کہا کہ پارٹی قیادت سے کہا ہے کہ اس دفعہ اگر کسی نے آپ کو روکا تو آپ نے رکنا نہیں ہے. عمران خان صاحب ایک جب آئے صحافیوں کے سامنے تو پسینے میں شرابور تھے, بھیگے ہوئے. کسی نے پوچھا کہ اس طرح کی حالت کیوں, اور بڑے ایکٹیو آئے اندر. تو انہوں نے کہا ایکسرسائز کر کے آ رہا ہوں, یہ شرٹ بھی بہت موٹی ہے, سویٹ شرٹ پہنی تو انہوں نے گرمی میں, تو کہنے لگے پسینہ آیا ہے اور باقی ٹھیک ہے. اور عمران خان صاحب نے پھر جب یہ بات ہوئی زیر لب مسکرا کر اس سوال کو رہنے دیے, تمام باتیں کی. عمران خان صاحب نے یہ بتا دیا کہ اب جلسہ کریں گے. میرا خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے جلسہ یہ جو آگے بڑھایا ہے, اگر یہ 22 اگست پہ نہ ہو رہا ہوتا سپریم کورٹ والا معاملہ تو شاید نہ کرتے. اب کر دیا ہے تو ٹھیک ہے, اور پارٹی نے بچا لیا. 9 مئی پہلا بھی سر پڑ گیا اور دوسرا جو ہے وہ بھی پڑ سکتا ہے, تو ٹھیک ہے کہ پارٹی نے یہ فیصلہ کر کے اپنے آپ کو بچا لیا ہے. اب 27 اگست بھی دیکھیں اور 8 ستمبر بھی دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے, بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد آپ کے سامنے مجھے رکھنا ہے بشرا بی بی کی بہن مریم ریاض وٹو صاحبہ کا بیان. ایک کام ہو رہا ہے ہمارے یہاں, بہت سے صحافیوں نے یہ کہا کہ, اور یہ کچھ اور لوگوں نے بھی, کہ اگر بشرا بی بی صاحبہ سے جان چھوٹ جائے تو عمران خان کی معاملات ٹھیک ہیں. بشرا بی بی ایجنسیوں کے ذریعے لائی گئی تھیں. بشرا بی بی وہ تھیں جن سے فیض حمید کا رابطہ ہوتا تھا, عمران خان تک پھر چیزیں پہنچتی تھیں. بشرا بی بی بہت کچھ کر رہی تھیں. مریم ریاض بٹو صاحبہ نے ایسے صحافیوں کو خاص طور پر ایک جواب دیا. وہ کہتی ہیں کہ دنیا کا سب سے پہلا رشتہ شوہر اور بیوی کا تھا, دنیا کا آخری رشتہ جس کا ذکر قرآن میں ہے وہ شوہر اور بیوی کا ہے, کیونکہ یہ رشتہ جنت میں بھی قائم رہے گا انشاءاللہ. اچھا, یہ نجم سیٹھی صاحب کا ایک ٹویٹ تھا, اس پر جواب دے رہی تھی. نجم سیٹھی صاحب نے ٹویٹ کیا ول فیض ٹرن اپروور, یعنی فیض وعدہ معاف گواہ بنے گا. اور پھر نجم سیٹھی صاحب نے لفظ یوز کیا پنکی, ول پنکی شنٹ علیمہ. اچھا, یہ نجم سیٹھی صاحب کے سوالات تھے. جب وہ پنکی یوز کر رہے ہیں تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا تو اپنا بیٹا گلابی نکلا. یہ بھی سوشل میڈیا پہ سیٹھی صاحب کو جواب دیا جا رہا ہے. پھر اس کے بعد مریم صاحبہ کہتی ہیں, مریم ریاض بٹو صاحبہ بشرا بی بی کی بہن, خان صاحب اور بشرا عمران میرے رب کی رضا سے انشاءاللہ ہمیشہ ساتھ رہیں گے, اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. باقی جو آپ کر رہے ہیں, سیٹھی صاحب کو وہ کہتی ہیں, باقی جو آپ کر رہے ہیں وہ آپ جیسے کئی خان کے نام کا چورن بیچ کر اپنا گزارا کرتے ہیں. اس لیے جب آپ کے پاؤں قبر میں لٹکے ہوئے ہیں تو ایک نیک عورت کے بارے میں غلط خبریں نہ پھیلائیں. بشرا عمران نے آپ کے سامنے بیٹھ کر کہا تھا کہ میرے پاس جن اور غیب کا علم ہے. آپ کے سامنے کہا تھا, سوال کیا انہوں نے. آپ لوگوں کو کوئی حیا ہے, یہ انہوں نے سوال کیا. پھر وہ کہتی ہیں اور سما کو جھوٹ بولنے کی عادت ہی پڑ گئی ہے. علیمہ آپا اور بشرا بی بی کی کوئی لڑائی نہیں ہوئی ہے جیسے آپ لوگ کہانی بنا رہے ہیں. آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے مائی باپ پہ توجہ دیں کہ وہ کیسے ملک تباہ کر رہے ہیں. خان کے اور بی بی کے خلاف جھوٹ پھیلا کر آپ ملک کا برا کر رہے ہیں. جب آپ جیسے لوگ جھوٹ پھیلاتے ہیں اور غلط لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں تو ملک خاک ترقی کرے گا,
ٹیگ کر کے نجم سیٹھی صاحب کو انہوں نے یہ جواب دیا. اب میں آپ سے ایک اور چیز کروں. جاوید چودھری صاحب آئے اور جاوید چودھری صاحب نے آ کے اپنے یوٹیوب چینل پہ بتایا کہ دیکھیں جی 1 ہفتہ لگے گا, 1 ہفتے میں عمران خان صاحب کے خلاف وہ ہو جائے گا جو سوچا بھی نہیں تھا. جنرل فیض کے معاملے میں بہت کچھ نکل آئے گا, 9 مئی کے ثبوت آ جائیں گے, ثبوت ایسے ہوں گے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بھی کچھ نہیں کر سکیں گے, پی ٹی آئی بھی نہیں کچھ کر سکیں گی, وکلا بھی نہیں کچھ کر سکیں گے, اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ عمران خان جو ہیں وہ اوپن ٹرائل میں لوگوں کے سامنے آنے والے ثبوت کی بنیاد پر پھنس جائیں گے. یہی جاوید چودھری صاحب تھے, یہی جاوید چودھری صاحب جو کہتے ہیں سائفر میں عمران خان کا بچنا بڑا مشکل ہے, عمران خان کو سزائے موت ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. یہی جاوید چودھری صاحب تھے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.